जमशेद दस्ती साहब को, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम जमशेद दस्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। ताज लोगा साहब यहाँ पे तशरीफ लाए, लंगा साहब भी यहाँ पे तशरीफ लाए, चेयरमैन पाकिस्तान सराय की पार्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम ताज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ताज साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर सराय की सूबे के हवाले से बात की जाती है तो आपका एक बहुत बड़ा एतराज ये भी रहा है कि उसे जनूबी पंजाब नहीं कहलाना चाहिए बल्कि सराय की सूबा कहलाना चाहिए। तो क्या ये सिर्फ नाम की एक वजह है या इसके पीछे कोई और भी वजह है, कोई बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से आप जनूबी पंजाब के नाम पर मुतफिक नहीं? शनाख्त की बात है, हम शनाख्त मांगते हैं। सिंधियों की शनाख्त है, बलोचों की है, पश्तून वालों की है, पंजाब वालों की है। हम सराय की हमारी अलहदा ज़ुबान, कल्चर, सकाफ़त, जोग्राफिया, तारीख़ है। हम कभी हिस्टोरिकली पंजाब का हिस्सा नहीं रहे हैं। हमें अंग्रेज़ों ने पंजाब के साथ शामिल कर दिया था और अब जब से हमने सराय की सूबे का मुतालबा शुरू किया है तो पंजाब वालों ने हमारी आइडेंटिटी छीनने के लिए हमें साउथ पंजाब कहना शुरू कर दिया है। भाई जब हम पंजाबी नहीं हैं तो साउथ पंजाब कैसे होंगे? हमें आइडेंटिटी चाहिए। सूबा तो फिर हम अब भी सूबे में हैं। अगर हमने साउथ पंजाबी कहलाना है फिर हम पंजाबी क्यों ना कहलाएं? लिहाजा ये हमारे साथ मजाक होगा। हम ये मफरूज़ा ये है कि ये तकल्फ़न इसका नाम साउथ पंजाब करारदाद में आया है। हमें उम्मीद है कि जब बिल आएगा, असम्बली में बिल आएगा और मुझसे वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब की 1-on-1 कमिटमेंट है कि सूबे का नाम सरायकी होगा। और वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीरों में पिछले 6 महीने में, बल्कि 8 महीने में, अप्रैल में उन्होंने जलसा किया था जलालपुर पीर वाले में और सरायकी सूबे का नाम लिया था। अभी लास्ट जलसा चाचड़ा में हमने इकट्ठा किया है और उसमें उन्होंने सरायकी सूबा कहा है। उनके सो काल जनूबी पंजाब के यूनिट के प्रेसिडेंट मखदूम शहाबुद्दीन ने सरायकी सूबा कहा है। इस वास्ते जो ड्राफ्ट मैन हैं इस करारदाद के, उन्होंने हमसे मशवरा नहीं किया। हम मुझसे पूछते तो मैं उनको कहते कि नहीं, आप करोड़ों लोगों के जज्बात को ठेस न पहुँचाएं। अगरचे हम मुतमिन हैं, हम इस करारदाद में 2-3 असूल तय किए हैं। एक ये किया कि पंजाब तकसीम होना चाहिए और एक और सूबा बनना चाहिए। बिल्कुल। जमशेद दस्ती साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वक्त चौधरी निसार अली खान अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि करारदाद जो है वो गैर आईनी है। इस पर आपको क्या कहना है? अभी भी गुजारिश है कि उनकी तो आज से नहीं, अरसे से हमारी मुखालफत वो चली आ रही है और आज उन्होंने जो है ना उनका जो खुल के उन्होंने मुखालफत की है। तो वो तो वैसे भी नहीं चाहते थे तख्त लाहौर वाले के सराइकियों को उनके हकूक़ मिले और वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ जो अब इन्होंने एक बड़ा तेज़ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई और कौमी असम्बली में जो उनका घटिया किरदार था वो भी शर्मनाक था, इसलिए कि वज़ीर आज़म साहब ने सराइकी सूबे की बात की। अब वो क्योंकि कौमी असम्बली की आइनी ज़िम्मेदारी थी, हमने करारदाद भारी अक्सरियत में पास करके पंजाब असम्बली को भेजी है। पंजाब असम्बली इसको पास करेगी क्योंकि वो हमारा एक राइट है और मैं समझता हूँ आज वज़ीर आज़म साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, सदर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ, कौमी असम्बली में हमारी जो इतने इत्तेहादी पार्टी है कौमी असम्बली को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। बाकी उनकी जो उनका आज घटियापन था वो उन्होंने पूरी कौम ने उनका देख लिया। अब वो सूबे को नहीं रोक सकते। अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो हम 21वीं तरमीम के जरिए, कौमी असम्बली को एक पावर्स है वो जो है ना इंशाल्लाह हम इस बिल को में तरमीम करके सूबा बनाएंगे और जो उनकी मुनाफकाना चाल थी वो आज पूरी कौम के सामने। अब निसार अली खान के जो ऐसी फजूल किस्म की मैं समझता हूँ गुफ्तगू है, वो हमारे 6 करोड़ जो लोग हैं उनको जो है ना एक तकलीफ पहुँची और आज हमारे इलाकों में खुशी से रैलियाँ वज़ीर आज़म साहब के हक़ में, सदर साहब के हक़ में, कौमी असम्बली अरकान पार्लियामेंटेरियन के हक़ में आज वो खुशी मना रहे हैं उनकी, क्योंकि 64 साल महरूमियाँ आज तक तख्त लाहौर ने तवज्जो नहीं। अगर वज़ीर आज़म साहब ने एक कदम उठाया जिसको ये कल बाप कहते थे, उन्होंने अरबों रुपए इनको फंड दिए, इनकी इज्जत की, पीरो मुर्शिद उसको कहते थे। जुर्म वज़ीर आज़म साहब का यही है कि उन्होंने हमारे हकूक़ की बात की और सरायकी सूबे की बात की। तो ये प्रापा जो कि मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ की जो GT रोड की सियासत थी, जो मुनाफकाना आज दफन हो चुकी है और उनके चेहरे भी बता रहे हैं। तो मैं यकीन से इंशाअल्लाह ताला आज एक हमारे लिए खुशी का दिन है और इससे मुल्क मजबूत होगा, लोगों को हकूक मिलेंगे, फेडरेशन मजबूत होगी। जी अच्छा लंगा साहब, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। जैसे कि आज एक करारदाद जैसे कि मंजूर हुई जनूबी पंजाब के हवाले से, एक बहुत ही खुश आइंद बात है जनूबी पंजाब के रहने वालों के लिए, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हमें अलग सूबा नहीं चाहिए, हमें पहचान चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि अलग पहचान सिर्फ नाम से ही होती है? अगर एक सूबा अलग से होगा तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, मैं मर्दमशुमारी में सराय की जुबान का नाम नहीं था, पिछली मर्दमशुमारी में दीगर में लिखा हुआ था। मैंने रिट दायर की तो मुझे एक पंजाब के जज ने कहा
کہ لنگا صاحب کیا فرق پڑ جائے گا اگر سرائکی کا نام نہیں ہوگا. تو میں نے کہا جج صاحب آپ بن جائیں وکیل, میں بن جاتا ہوں جج, اور آپ میرے سامنے بحث کریں کہ کیا فرق پڑ جائے گا اگر پنجابی کا مردم شماری کے خانہ میں نام نہیں ہوگا تھا. تو پھر وہ چپ کر گئے تھے. لہذا شناخت کا یہ ہے کہ ہم پنجاب کو ہریانہ کہہ دیتے ہیں یا پنجاب کو ہم اتر پردیش کہہ دیتے ہیں. تو آپ کے جذبات کیا کہیں گے؟ ہماری قومی شناخت سرائکی ہے, ہماری دھرتی کا نام سرائکی ہے, جیسے سندھ کا سندھ ہے, دوسرے صوبوں کا ہے. جب دوسرے صوبوں کو پہچان دے دی گئی ہے تو ہمیں پہچان نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آئینی حقوق نہیں مل رہے. اور یہ انٹرنیشنل لا ہے, اقوام متحدہ کا چارٹر ہے کہ لوگوں کو ان کی ایتھنک اور لنگوسٹک پہچان دینی چاہیے. ہمیں یاد رکھیں, ہمیں جب سرائکی نہیں مان رہے پنجاب والے, ہمیں UNO کے چارٹر کے خلاف ہمارے حق محروم کر رہے ہیں. اور آئین کا آرٹیکل 25 ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے, ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ زبان, کلچر, ثقافت, یہاں تک کہ رسم الخط کا بھی وہ تحفظ کرے. یہ بنیادی حق ہے. ہمارا بنیادی حق ہے ان میں کہ ہم سرائکی کہلائیں, ہمارا صوبہ سرائکی صوبہ کہلائے. لہذا یہ ہماری آئینی خلاف ورزی ہوگی اگر وہ ہمیں اپنی پہچان نہیں دے رہے ہوں گے. پہچان سے بڑا فرق ہے. امریکن اپنے آپ کو وہ چائنیز کیوں نہیں کہتے, چائنیز اپنے آپ کو ہندوستانی کیوں نہیں کہتے. لہذا یہ ڈسکرمنیشن سرائکی قوم کے لیے کی جا رہی ہے. اور اہل دانش, اہل علم, ممبر پارلیمنٹان سے میں کہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں ہمیں ایک اور سٹرگل میں نہ بھیجیں کہ اب ہم جنوبی پنجاب بنائیں پھر 50 سال ہم ایک اور سٹرگل کریں کہ اس کا نام تبدیل کیا جائے. ہم تو کریں گے, ہم تو اس کو نہیں مانیں گے. بالکل. تاج لنگا صاحب آپ سے ہی یہ سوال ایک بار پھر پوچھنا چاہوں گی کہ اگر نون لیگ کی جانب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ چودھری نثار علی خان نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ یہ غیر آئینی قرارداد ہے. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے, کیونکہ پنجاب اسمبلی میں بھی یہ معاملہ جائے گا؟ کیسے غیر آئینی ہے؟ انہیں کہ آئین میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اور صوبے بن سکتے ہیں. ان کا مطلب ہے کہ صوبہ پنجاب بن گیا تو اب اس کے بعد یہ صوبہ پنجاب جو ہے یہ صوبہ پنجاب رہے گا قیامت تک. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چودھری صاحب اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. چودھری صاحب دنیا کے دوسرے آئین جو ہیں ان کا مطالعہ کریں, ہندوستان کا مطالعہ کریں کہ جس کی 8.5 صوبے تھے, ریاستیں تھیں, اور اب 36 ہیں, 35 ہیں, اور وہ سارے لنگوسٹک ایتھنک بنیاد پر بنی ہیں. آپ جن ملکوں میں ملٹی لنگول, ملٹی کلچرل سوسائٹیز ہیں, آپ ان کی ہسٹری کا مطالعہ کریں. وہاں پہ جو صوبے فیڈریشن میں صوبے ہوتے ہیں, جو ایک نظام ہے وحدانیت, اس میں صوبے نہیں ہوتے. برطانیہ وحدانیت ہے, حالانکہ برطانیہ میں بھی 4 اینٹیٹیز رہتی ہیں وہاں وحدانیت. لیکن دیکھیں وہاں پہ کینیڈا میں صرف ایک فرینچ قوم ہے چھوٹی سی, وہ بھی اپنی آئیڈینٹی مانگتی ہے کہ ہمیں کیوبیک فرینچ کہا جائے. لہذا چودھری صاحب مہربانی کریں, اس 21ویں صدی میں آپ ایسی جاہلانہ بات کر رہے ہیں کہ سرائکی لوگ جو ہیں آپ کو پسند نہیں کریں. جی جمشید دستی صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اگر ہم آج کی قومی اسمبلی کی دیکھیں قرارداد تو اس میں وزیر اعظم سعید یوسف رضا گیلانی پر بھی اعتماد کی قرارداد جو ہے وہ پاس کی گئی ہے. آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی میں ہوا ہے, سندھ اسمبلی میں ہوا ہے, بڑی پیش رفت ہے. صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم سعید یوسف رضا گیلانی پر مکمل اعتماد, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو فیصلہ آیا ہے, ایک دہشت گرد جو ہے جو 100 خدا نخواستہ 100 قتل میں ملوث ہے, اس کو 4 اپیلوں کا حق ہے. وزیر اعظم پاکستان ہے, ان کو اپیل کا حق ہے, جو کہ پوری دنیا کا قانون بھی ہے, ہمارا آئین پاکستان بھی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے ہم اپیل میں بھی جا رہے ہیں, ہم کوئی انکار ہی نہیں ہے. یہ ابھی ایک آگے کافی پروسیس ہے. اب اس پہ الحمدللہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. صرف یہ چند جی ٹی روڈ والے نہیں, بلکہ ان کی جی ٹی روڈ کی بھی سیاست ختم ہو گئی. خیبر پختونخوا دیکھیں, بلوچستان ہے, سندھ ہے, کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, ہمارا پورا سرائکی خطہ. کوئی ایسی آواز اٹھی ہے یا انہوں نے اس چیز پہ کوئی فیصلے پہ کوئی تبصرہ کیا ہے؟ اب یہ چند لوگ اگر ٹیکسلے کی یا پنڈی کی سیاست کریں اور یہ کہیں, آج پنڈی بار میں اور وکلا نے اس وہ قرارداد آئی, انہوں نے کہا جی ہم اس کو نہیں مانتے کہ ابھی ایک وقت ہے, اور تمام پارٹیوں نے بھی کہا. ایک مثلا آج وزیر اعظم صاحب پہ پوری قوم اعتماد کری ہے, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلیاں, کشمیر کا اسمبلی, اور سب نے, اور ان پہ ہم متفق ہیں. اور وزیر اعظم صاحب نے کوئی ایسا غیر آئینی قدم نہیں اٹھایا, اور ہمیشہ انہوں نے بڑی پیار محبت سے, مفاہمت سے جو ہے اپنا کام کیا. دوسرا ملتان میں ہم دیکھیں بڑی بھاری اکثریت سے ہم صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتے ہیں, تو وزیر اعظم کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے, اور الحمدللہ ان پوری قوم کی یقین رکھتی ہے. کل یہ لوگ ان کی تعریف کرتے تھے, سب کو جو انہوں نے دیکھا اربوں روپے ان کو فنڈ دیا, لیڈر آف
خلاف دی, اپوزیشن کو فنڈ دیا, جو کہ انہوں نے ہمارے پنجاب اسمبلی کے ممبران کو ایک اینٹ بھی نہیں دی. ہم نے اتنی بڑا ان کو کمیٹیوں میں چیئرمین, اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا چیئرمین بنایا, سب کچھ. صرف ان کا یہ پراپاگنڈا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے صبح کی جس دن سے بات کی اسی دن سے مسلم لیگ جو ہے نا, مسلم لیگ نون نے ایک منافقانہ چال چلی, جو کہ آج پوری قوم نے مسترد کر دی ہے. اور قومی اسمبلی پارلیمنٹ سپریم ہے, آج انہوں نے کھل کے اعتماد کے, اور پوری قوم انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہے. آج جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں, یا آج ہمارے علاقوں میں نے پہلے بتایا, خوشی ہے اور لوگوں کو حقوق ملنے سے پاکستان مضبوط ہوگا. پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے حقوق دیے, محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان حقوق کی جنگ لڑی. خیبر پختونخوا کو ہم نے قومی شناخت دی ہے, اور گلگت بلتستان کو حقوق ملے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج جو سریکی خطے کا جو 40 سالہ مطالبہ تھا, میں سمجھتا ہوں وہ آج الحمدللہ وہ منظور ہو گیا, اور یہ ایک ہماری فتح ہے, اور یقینی طور پہ ہمارے لیے آج ایک بہت بڑا خوشی کا دن ہے. بالکل. اچھا جمشید دستی صاحب, میں ایک سوال آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے آج 2 قراردادیں منظور ہوئی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں حکومت کے ساتھ ساتھ اتحادی جماعتوں کا کتنا بڑا ہاتھ ہے؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب آج سینئر منسٹر ہیں, وہ موجود تھے. ایم کے جو لیڈر ہیں فاروق ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تھے, اور ان کے ساتھ اے این پی کے جی یو آئی کے تمام ممبران, اور یہاں پہ ان کے لیڈر بھی موجود تھے, اور بڑی پیار اور محبت سے اور یہ قرارداد پیش ہوئی ہے, اور اس کو بھاری اکثریت سے پاس کیا گیا ہے. باہر آ کے انہوں نے تمام ٹی وی چینلز پہ بھی بڑی خوبصورت گفت کی, اور ایک دوسرے کو ہم نے مبارکبادیں بھی دی ہے. اور ہمارے یقینی طور پہ میں اپنے اتحادیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ہمارے شانہ بشانہ کھڑے تھے, چاہے وہ صوبے کی قرارداد تھی, سرائیکی صوبے کی, یا وزیر اعظم صاحب پہ اعتماد کی قرارداد تھی, یہ ہمارے تمام اتحادیوں نے محبت اور جذبے کے ساتھ جو ہے نا, اور یقینی طور پہ آج میں قومی اسمبلی میں دیکھ رہا پہلی دفعہ اتنی محبت سے کھڑے ہو کے ہم نے تمام ہمارے جتنے اتحادی تھے کھڑے ہو کے ہم نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا, اور خوشی سے جو ہے نا ایک دوسرے کو ہم نے ایک مبارکبادیں دی. اس لیے یقینی طور پہ دیکھیں سرائیکی خطے میں جو محرومیت تھی, فلڈ ہے, 2 کروڑ آبادی ہے, جو زہریلا پانی, ہم جانور سے بھی بدتر ہمارے ساتھ سلوک تھا, اور اس سے ملک کو نقصان ہو رہا تھا. دہشت گردی بڑھ رہی تھی, نوجوان کی طرف آنکھوں میں خون تھا, ہم ایک خطرناک خونی انقلاب کی طرف جا رہے تھے. تو پیپلز پارٹی ایک فیڈریشن کی جماعت ہے. باقی یقیناً یہ جو آج سیاست کر رہے ہیں, دیکھیں کہ چند علاقے کی میاں نواز, اور اس ٹائم میاں نواز شریف اکیلا ہے, اس پہ کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ یہ دھوکہ باز ہے اور یہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ تو یقینی طور پہ یہ تو اپنوں کو بھی اس وقت دھوکہ دے کر چلا گیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نواز شریف وہ ناکام کمانڈر ہے جو اپنی پوری فوج کو مرا کر خود بھاگ گیا تھا. تو آج وہ اپنوں کو جو بے وفائی کر کے چلا گیا تھا. جوید ہاشمی صاحب کو دیکھ لیں, ان کے پرانے ساتھی تھے, باقی بھی اور لوگوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے, حقیقت طور پر افسوسناک رویہ ہے. تو اتنی مثلاً وزیر اعظم صاحب جو ان کے ساتھ اتنی محبت پیار سے چلا, اور مفاہمت کی پالیسی پہ چلا, ان کے خلاف انہوں نے جمشید دستی صاحب, وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے بارہا یہ بات کی ہے کہ میں کبھی اپنی ایگو کو سامنے نہیں لے کر آیا, ہمیشہ میں نے اپنی ایگو کم رکھی ہے, لیکن ساتھ والوں کی ایگو زیادہ ہے. یہاں پہ تاج لنگا صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اگر ہم وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے انتظار نہیں کیا ڈیٹیلڈ سمری کا جو کہ سپریم کورٹ سے آنی تھی, اس سے پہلے ہی بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, سیاسی طور پر اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور پاکستان پر معاشی طور پر, سیاسی طور پر کیا افیکٹ ہوگا؟ یہ سیاسی طور پہ نابالغوں والا رویہ ہے, جو سیاسی طور پہ نابالغ لوگ ہوتے ہیں. یہ انہوں نے ٹھیک کہا جمشید دستی صاحب نے کہ سپریم کورٹ میں کیس ہے, عدالت میں ہے, تو آپ عدالتوں کا پروسیس جو ہے اس کو ایگزاسٹ ہونے دیں. سپریم کورٹ میں ریویو بھی ہے, سپریم کورٹ میں اپیل بھی ہے, سپریم کورٹ کا یہ فل آرڈر بھی ابھی نہیں آیا جسے ہم آرڈر کہتے ہیں. فوجداری مقدمے میں فل آرڈر فوراً پکڑوایا جا سکتا ہے, پکڑایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں, میں بہت پرانا وکیل ہوں, سپریم کورٹ کے سب ججوں سے سینئر ہوں, میں نے لاکھوں کیس کیے ہوئے ہیں. میں اگر اپیل مجھے کرنی ہو تو اسی گراؤنڈ پر اپیل کامیاب ہو سکتی ہے کہ انہوں نے فل آرڈر وزیر اعظم صاحب کو نہیں دیا, فل آرڈر. اور میں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ باور کرا دیا ہے کہ یہ جو شارٹ آرڈر ہے, جس کو میں نے کئی دفعہ پڑھ کے ان کو سنایا ہے, اس شارٹ آرڈر میں وزیر اعظم صاحب کی نااہلی کے بارے میں کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی. وہ تجویز انہوں نے اور فورم پر چھوڑ دی ہے, اور وہ فورم قومی اسمبلی ہے اور الیکشن کمیشن ہے. لہٰذا میں نے کہا آپ اپنے وکلا سے کہیں اس بات پر نظر رکھیں کہ شارٹ آرڈر میں فورجری نہیں ہوتی. کہیں اس پیراگراف میں یہ بات نہ لکھ دی جائے کہ ہی از ہیئر بائی ڈسکوالیفائڈ, جو وہ نہیں لکھ سکتے.
لہذا وزیر اعظم صاحب تو بہت انوسینٹ آدمی ہیں کہ اب پھر یہ جائے گا اسپیکر کے پاس. اچھا اسپیکر مان لیا بھیجے گا الیکشن کمیشن کو, الیکشن کمیشن نوز باللہ ان کے خلاف چلا جاتا ہے, اس کے خلاف ریٹ ہے, اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ہے, اپیل میں ریویو ہے. یہ کو 15 ریمیڈیز ابھی وزیر اعظم کو اویلیبل ہیں اس کی موجودگی میں, اور 5 سیکنڈ کی سزا ہے. یہ آپ کو بتا دوں جو ڈسکوالیفیکیشن والی کلاز ہے اس کے مطابق 2 سال سزا کسی کو ہو تو وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے, 2 سال. تو وزیر اعظم صاحب کو 2 سال سزا ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. 5 سیکنڈ سزا والا جو ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس منٹ کے بعد وہ اب وزیر اعظم نہیں ہے. اور بڑے بڑے اینکر مین, مجھے افسوس ہوتا ہے, اس دن میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا تھا, ایک پاکستان کا سٹار اینکر مین جس کو میں سنتا ہوں, اس دن سے میں نے سننا بند کر دیا ہے, جو کہتا ہے وزیر اعظم نائل ہونے والے ہیں, وزیر اعظم سزا ہونے والے ہیں, وزیر اعظم سزا ہو گئے ہیں, وزیر اعظم نائل ہو گئے ہیں, اب وہ سابق وزیر اعظم ہیں. اتنی غیر ذمہ دارانہ باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں. یہ جنگل کی سیاست ہے اور ہم نے ترقی نہیں کی. ہم نے اتنی مصیبتیں, میاں صاحب نے 10 سال جلاوطنی کاٹنے کے باوجود, 5 سال ولایت میں رہنے کے باوجود, جمہوری ملک میں رہنے کے باوجود, شہباز شریف بھی, میں ان کو ملا تھا جب ولایت میں رہتے تھے, جب یہ شہباز شریف یہاں سے گیا تھا لندن میں تو شاید میں پہلا پالیٹیشین تھا, میں نے ان سے ملا تھا اور یہ مجھے ایسے ملے تھے جیسے وہ پری کے پاس آدم زاد گیا تھا اور رو پڑی تھی, اتنے یہ پریشان تھے. آپ نے انگلینڈ میں جمہوریت دیکھی ہے, آپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا, آپ یہاں کیسی باتیں کرتے ہیں. تو آپ تو سمپلی کلیش آپ لا رہے ہیں, کلیش. اب اتنے بڑے ہاؤس نے, یعنی 3 صوبوں نے, یہ فیڈریشن ہے, فیڈریشنوں میں یہ میٹر کرتا ہے کہ صوبے, اکثریت صوبے کس طرف ہیں, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, ان کو بھی صوبوں کا سٹیٹس ہے. 5 صوبے ایک